Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में दो सयाहों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था इब्ने बतूता के बारे में। इब्ने बतूता एक अरब सयाह था। वो 1304 में मराकश में पैदा हुआ था। इसका असल नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। आपने पहला सफ़र जो है वो 1325 ईस्वी में हज के लिए किया था। 30 साल तक आप मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर करते रहे। आपने तकरीबन 1,20,700 किलोमीटर का सफ़र तय किया। आपने मिस्र, शाम, एशियाई कूचक यानी कि तुर्की, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान वग़ैरह और दूसरे ममालिक का सफ़र किया। 1368 ईस्वी में आप वफ़ात पा गए। आपके सफ़रनामे और किताबें तारीख़ और जग़राफ़िया पढ़ने वाले तलबा के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे सयाह के बारे में पढ़ा था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के शहर सीन्स में पैदा हुआ था। 1492 ईस्वी में पुर्तगाल की बहरिया का अफसर बन गया था। आपने अपनी जवानी में इल्म फ़ल्कियात यानी कि सितारों का इल्म और बहरियात यानी कि समुद्रों के बारे में मुताला किया था। हुकूमत की ख्वाहिश पर आप हिंद की तरफ बहरी सफ़र शुरू किया। 20 मई 1498 ईस्वी को आपने एक तवील सफ़र तय करने के बाद हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ़्त किया और पाको हिंद की बंदरगाह और साहिल काली कट तक आप पहुँचे। आपने तकरीबन 40,000 किलोमीटर का रास्ता तय किया और आप वो पहले सयाह थे जिन्होंने यूरोप से हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता दरियाफ़्त किया था या तलाश किया था। आज हम अपने चौथे सयाह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी आप लोग अपनी पेंसिल्स अपने हाथों में ले लें और जितने भी आपके मेन पॉइंट्स बुक के ऊपर होंगे आप लोगों ने उनको अंडरलाइन करना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब और कहाँ पैदा हुआ? नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका की रियासत ओहायो में 1930 में पैदा हुआ। अमेरिका की रियासत ओहायो में 1930 में पैदा हुआ। इसने कितनी साल की उम्र में जहाज़ उड़ाना सीखा? इसने 16 साल की उम्र में जहाज़ उड़ाना सीखा। इसने कोरिया की जंग में एक पायलट की हैसियत से भी हिस्सा लिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या एजाज़ हासिल था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहला इंसान है जिसने 1969 में चाँद पर कदम रखा। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान है जिसने 1969 में चाँद पर पहला कदम रखा था। इससे पहले कोई भी इंसान चाँद पर नहीं गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उनकी कामयाब मुहिमात पर क्या इनाम मिला? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कामयाब मुहिमात पर सदारती एवॉर्ड मिला। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर आप बुक में देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये अमेरिका में पैदा हुआ था 1930 में। आपने 16 साल की उम्र में जहाज़ उड़ाना भी सीख लिया था और कोरिया की जंग में एक पायलट की हैसियत से काम भी किया। आपको ये एजाज़ हासिल है कि वो आप पहले इंसान हैं जिसने 1969 में चाँद पर कदम रखा और आपको इन्हीं कामयाब कारनामों की वजह से सदारती अवार्ड यानी सदर की जानिब से अवार्ड भी मिला। टॉपिक है हमारा माजी की दरियाफ्तों के असरात
یعنی کہ ماضی گزرے ہوئے وقت میں جتنی بھی دریافتیں ہو چکی ہیں ان کے دنیا پر کیا اثرات رونما ہوئے۔ دنیا کی ترقی کا انحصار کس بات پر ہے؟ دنیا کی ترقی کا انحصار ماضی کی ایجادات اور دریافتوں پر ہے۔ ایجادات اور دریافتوں کے بارے میں نے آپ کو اپنے لیکچر نمبر 1 میں بھی بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ایجادات وہ چیز ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی نئی چیز کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجاد کسی نئی چیز بنانے کا نام ہے، اور دریافت جو ہوتی ہے کسی بھی موجود چیز کو معلوم کرنا دریافت کہلاتا ہے، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو تلاش کرنا دریافت کہلاتا ہے۔ کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کا کیا اثر ہوا؟ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا نے امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے، یعنی کہ تعلقات بنائے۔ ان تعلقات کا کیا اثر ہوا یا ان تعلقات کو بنانے کا کیا فائدہ ہوا دنیا کو؟ ان تعلقات سے اگر دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوا تو امریکی عوام کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ واسکو ڈی گاما نے جب ہندوستان کی جانب سمندری راستہ دریافت کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوا اور کون کون سے ممالک کو اس چیز کا فائدہ میسر ہوا؟ واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کی طرف سمندری راستے کو دریافت کیا۔ اس طرح یورپی طاقتوں نے ہندوستان کی طرف رخ کیا، یعنی کہ ان کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ یورپ سے ہندوستان کی جانب سمندری راستہ موجود ہے تو انہوں نے ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا۔ ہندوستان میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے یورپی ممالک نے کیا کیا؟ ہندوستان میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ان یورپی ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ مغربی دنیا یعنی کہ یورپی ممالک اور دوسرے ممالک اور ہندوستان کے درمیان کون کون سے تعلقات پیدا ہوئے؟ مغربی دنیا اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات پیدا ہوئے، اور ان تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی برطانیہ نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر لیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سیاحوں کے لیے دریافتوں کی ترغیب، یعنی کہ سیاحوں کے لیے ایسی کون سی وجوہات تھی جو انہیں سیاحت کی جانب یا دریافتوں کی جانب متوجہ کرتی ہیں، یعنی کون کون سے عوامل سیاحوں کے لیے دریافتیں کرنے کا سبب بنے۔ کئی عوامل نے سیاحوں کو دریافتیں کرنے کی ترغیب دی۔ ان میں سیاحوں کی ذاتی شہرت میں اضافہ، یعنی کہ سیاح جب نئے نئے مقامات کو تلاش کرتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ شہرت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے جانا کہ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تھا تو اس کی شہرت بڑھ گئی تھی کہ ہر ایک جو ہے وہ جانتا ہے کہ امریکہ کس نے دریافت کیا۔ دریافتوں سے سیاحوں کے معاشی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی فوائد کا بھی حصول ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ سیاح جو ہوتے ہیں جب مختلف مقامات کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ان کو بہت ساری نایاب اشیاء بھی ملتی ہیں جس سے ان کے معاشی، معاشرتی اور بہت سارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ممالک کے درمیان تعلقات کا قیام اہم ہے۔ جیسے ہم نے جانا کہ کس طریقے سے واسکو ڈی گاما نے راستہ دریافت کیا، کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اگر وہ لوگ یہ مقامات نہ دریافت کرتے تو پھر ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ بن پاتے یا ہمارے تعلقات ان لوگوں سے نہ قائم ہو سکتے، کیونکہ ہمیں پہلے ان ممالک کا، ان جگہوں کا علم نہیں تھا۔ لیکن جب سیاحوں نے ان چیزوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا، ان کے درمیان ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ تعلقات بھی قائم ہو گئے۔
بعض ممالک نے بھی اپنے سیاحوں کو دریافتیں کرنے کی ترغیب دی، یعنی کہ بعض ممالک بھی ایسے ہوتے ہیں یا جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سیاحوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ نئے مقامات کو تلاش کریں اور نئی دریافتیں کریں۔ اگر دریافتیں ترقی اور خوشحالی کا سبب بنتی ہیں تو یہ بھی ایک ترغیب ہے، یعنی کہ دریافتیں جو ہیں وہ ترقی اور خوشحالی کا اگر سبب بن رہی ہیں، کچھ سیاحوں کے ان کے معاشی، ثقافتی، سیاسی ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ بہتر بنا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے سیاحت کی، دریافتوں کی۔ دریافتوں سے سیاحوں اور سیاحت کو کیا ملتا ہے؟ دریافتیں کرنے سے سیاحوں اور سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ ایک کیسی سرگرمی ہے؟ یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے۔ کلاس، آج ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے کیا جانا کہ یہ امریکہ کی ریاست اوہایو میں پیدا ہوا 1930 میں، 16 سال کی عمر میں جہاز اڑایا، کوریا کی جنگ میں پائلٹ کی حیثیت سے کام کیا، 1969 میں چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان مانا جاتا ہے، اور اس کی کامیاب کارناموں کی بنا پر صدارتی ایوارڈ یعنی کہ صدر کی جانب سے ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے بعد ماضی کی دریافتوں کے اثرات ہم نے جانے کہ ماضی میں جتنی بھی دریافتیں ہوئی ہیں ان کے دنیا پر کیا اثرات ہوئے۔ ہم نے جانا ترقی کا انحصار جو ہے وہ ایجادات اور دریافتوں پر ہوتا ہے، جس طرح کولمبس نے جو ہے وہ امریکہ دریافت کیا اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بنائے۔ امریکہ اور دوسرے ممالک کو بھی اس چیز سے رابطے تعلقات بنانے سے فائدہ ملا۔ واسکو ڈی گاما نے جب سمندری راستہ دریافت کیا تھا یورپ سے ہندوستان تک کا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا کہ اس سے آپس میں تعلقات بہتر ہوئے، یورپ اور پاک و ہند کے، برصغیر پاک و ہند کے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یورپ نے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ بھی کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاحوں کے لیے دریافتوں کی ترغیب کیا کیا تھی، یعنی کہ کون کون سی ایسی توجہ کا باعث ہیں سیاحوں کے لیے کہ وہ دریافتیں کرنے کو جو ہے وہ اہمیت دیں۔ ان میں سب سے پہلے تھا ذاتی شہرت، یعنی کہ سیاحوں کے لیے جب دریافتیں وہ کرتے ہیں تو اس سے انہیں شہرت ملتی ہے، معاشی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی فائدے ہوتے ہیں انہیں، ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور ان کی خوشحالی کا سبب بنتے ہیں، حکومت خود بھی جو ہے وہ سیاحوں کو سیاحت کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور سیاحوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اوکے کلاس، ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور اپنی رائے بتانی ہے کہ آپ سیر پر جانا کیوں پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اس کا آنسر اپنی اسائنمنٹ شیٹ کے اوپر نیٹ اینڈ کلین پراپر پیپر پریزنٹیشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، مارجن لائن لگا کر ڈے اینڈ ڈیٹ اینڈ اپنا سبجیکٹ نیم اوپر اسائنمنٹ شیٹ کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہوم ورک سبمیشن کی ڈیٹ جلد ہی بتا دی جائے گی، آپ نے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ اپنے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک اسکول میں لے کر آنا اور سبمٹ کروانا ہے۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔